अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो गई हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग को हंसते मुस्कुराते शुरू करना चाहती हूँ ताकि आप लोग ये ना कह दें कि ज़ुनैरा तो रोज़ ही हमें मनहूस खबरें सुना के चली जाती है। हंसने के लिए बाज़ दफ़ा हमारे लीडर्स कोई ऐसी बात कर देते हैं कि सिवाय हंसने के हमें समझ ही नहीं आती। और पाकिस्तानी कौम हो और वो डबल मीनिंग ना लेती हो किसी बात का और हर बात के अंदर मजाक ना बनाती हो किसी चीज़ का। हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो जनाब अली, कहानी शुरू करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा से। अब मरियम नवाज़ के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि वो कितना काम कर रही हैं, उनकी कारकर्दगी कितनी बेहतर है। वो जहाँ कहीं भी जाती हैं वो अपनी कारकर्दगी का जिक्र करती हैं। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि नेक्स्ट जो है वो पीएम की कैंडिडेट भी होंगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और दोबारा से सीएम बना दिया जाए मरियम नवाज़ को, अगर सब कुछ ठीक रहा। जैसा कि मोहसिन नकवी ने एक नई, वो आपको पता ना, एक नई शुरली छोड़ी थी। अगर वो सच नहीं साबित होता और अगर सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मिलता है तो मेरे ख्याल से नून लीग को ही मिलेगा। और अगर नहीं तो फिर कहानी जो है वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो कहानी नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंगली यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पीएम की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज़ हो सकती हैं। अब जो मरियम नवाज़ हैं वो जहाँ पे भी जाती हैं तो वो सारी बात अपनी कारकर्दगी सबको बताती हैं। वो जाहिर करती हैं कि भाई उनसे बेहतर कारकर्दगी किसी की नहीं है। अब उन्होंने किसी जलसे में खड़े होकर एक बात कर दी है। मेरे ख्याल से पिछले दिनों कश्मीर में उनका बयान जो है वो ये आया सामने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं आपको सब कुछ ही दे दूं और मैं क्या क्या दे दूं। और उन्होंने क्या कहा, हैव अ लुक। मेरा बस चले तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या दे दूं। सब बेटियां मुझे कह रही थी आई लव यू, तो मरियम नवाज आपको ये कहना चाहती है कि आई लव यू टू एंड आई लव यू मोर। अच्छा जी, आपने देखा। अब पाकिस्तानी कौम हो और वो इस चीज़ की डबल मीनिंग ना ले और वो मरियम नवाज़ से मंसूब करके उल्टे सीधे बयानात जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ के इस बयान को बीच में से कट करके ये एक चीज़ जो ना चलाई जा रहे हैं। मैंने सोचा आज के ब्लॉग की आइस ब्रेकिंग यहाँ से करते हैं और आपको भी थोड़ा हंसने का मौका दे देते हैं। वो लोग जो तनकीद करने के शौकीन रोज़ मेरा ब्लॉग देखने के लिए बैठे होते हैं, देख लीजिए जी, महजूज हो जाइए। और साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि इमरान खान जो हैं उनको जेल में 3 साल मुकम्मल हो गए। कामयाबी से इमरान खान ने 3 साल जेल के अंदर मुकम्मल कर लिए। वैसे जेल के अंदर अपने 3 साल मुकम्मल करना छोटी बात नहीं है। खान साहब चाहते तो डील कर सकते थे, लेकिन वो एक अलग बात है कि कहा जाता है कि उनको डील दी नहीं जा रही, उनको ढील दी नहीं जा रही। वो ढील चाहते हैं, वो डील भी चाहते हैं, लेकिन उनको दी नहीं जा रही। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए एक बड़ा मजबूत बयानिया बन चुका हुआ है। वो कहते हैं कि खान साहब ने अगर डील करनी होती तो खान साहब डील कर चुके होते। वो कौम की खातिर डील नहीं करना चाहते। लेकिन फिर एक बयानिया जो पिछले 3 साल में बनता रहा, कभी ये कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, कभी ये कि वो जेल की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से उनकी जो पूरी फूड की एक लिस्ट आती है कि भाई सुबह उठ के वो जैतून खाते हैं, फिर वो खजूर खाते हैं, फिर वो दही खाते हैं। वो फिर उसके बाद ये सारे बयानिए जो हैं वो दम तोड़ देते हैं। अभी ये बार भी यही बयानिया बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने भी कहा था ना कि उनको हार्पिक के कतरे पिलाए गए हैं, जबकि उनसे ये पूछा गया था कि आप तेजाब के कतरे भी कह सकती थी। आपको कैसे पता चला आपको हार्पिक के ही 3 कतरे पिलाए गए हैं और 3 कतरे पिलाए गए हैं, आपको कैसे पता? तो खैर इस तरह के बयान जो हैं वो आते रहे और अब फाइनली ये खबरें सामने आई कि खान साहब जो हैं उनको 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। अब ये जो 3 साल मुकम्मल हुए हैं इसके ऊपर फाइनली मानिए पीटीआई को दस्तयाब सहूलियात से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट सामने आ गई है, क्योंकि दोबारा से ये चीज़ें चलना शुरू हो गई थी कि खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, खान साहब बहुत बुरे हालात में हैं। बहरहाल मैं आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी सी बता देती हूँ। सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं अडयाला के, उन्होंने ये जो खान साहब के बारे में बयानिया बनाया जा रहा है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक और गैर मुसावी सलूक जो है उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ये सारी खबरें जो हैं ये सिर्फ पार्टी की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये सब झूठ है। उन्होंने कहा कि जेलों के अंदर कैद तन्हाई का निज़ाम जो है वो अब वैसे भी ख़त्म हो गया। आम जो वहाँ पे कैदी होते हैं उनके साथ भी दूसरे लोगों को रखा जाता है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो कानून के मुताबिक अपनी सज़ा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों की तरह ही उनके साथ सलूक नहीं हो रहा, बल्कि उनके साथ वीवीआईपी सलूक हो रहा है। बेहतर क्लास कैदी होने की वजह से उनको इजाफी सहूलियात भी मिली हुई हैं और वही कि सब कुछ खाने पीने में उनको जैतून से लेके गोश्त तक और देसी मुर्गी से लेके हर चीज़ जो वो मांगते हैं वो उनको मिल रहा है। मुंतखब करदा उनका मेन्यू खुद का है, वो डेली बताते हैं कि उनको क्या खाना है। रोज़ाना 3 वक्त का खाना उनके लिए स्पेशली तैयार किया जाता है। और फिर उसके बाद ये भी बताया गया है कि सुबह लॉकअप खुलने से लेकर शाम तक
آزادانہ نقل و حرکت بھی کر سکتے ہیں خان صاحب، واک بھی کر سکتے ہیں، ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جیل کے دیگر افسران جو ہیں وہ بھی ان کا آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں باقاعدہ طور پہ، جن لوگوں نے ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، اور ہر منگل اپنی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور پھر بانیہ پی ٹی آئی کو باقاعدگی سے اپنی پسند کے اخبارات اور کتابیں جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، مخصوص 1-2 چینلز دیکھنے کی ان کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سلمان صفدر نے 10 فروری 2026 کو عمران خان کے سیل کا معائنہ کرنے کی جو مانگ کی تھی وہ بھی ہوئی تھی، اور وہ بھی پراپر طریقے سے ہر چیز، ہر سہولت ان کو دی گئی ہے، ایکسرسائز کی مشین ان کے پاس ہے، کولر بھی ان کے پاس ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آبویسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کوئی تنہائی، پھر بھی جیل کی تنہائی تو تنہائی ہوتی ہے نا، چاہے کچھ بھی، جیل تو جیل ہی ہوتی ہے چاہے کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال اگر ہم خان صاحب کو اس کا کریڈٹ دیں تو وہ بھائی بنتا ہے۔ ایک بندے نے 3 سال جیل کاٹی ہے، چاہے جیسے بھی کاٹی ہے، رو دھو کے کاٹی ہو، یا اگر آپ کہیں کہ جناب اس کو ڈھیل نہیں دی گئی، ڈیل نہیں دی گئی، جو کچھ بھی ہے، لیکن کاٹی تو ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ کرے کہ ان 3 سالوں میں انہوں نے کافی چیزیں سیکھ لی ہوں، سمجھ لی ہوں، اور اگر اب بھی نہیں سمجھیں اور وہ سٹبن کے سٹبن ہی ہیں تو میرے خیال سے پھر وہ اپنا بہت نقصان کریں گے۔ بائی دی وے، اگلی خبر پہ جانے سے پہلے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی، اور اس تصویر کو دیکھ کے میری اتنی ہنسی نکلی، اتنی ہنسی چھوٹ گئی، اور وہ تصویر کس کی تھی؟ نن ادر دین حامد میر صاحب کی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ میر ہیں، خود کو میر کہلاتے ہیں، یعنی کہ کشمیری ہوتے ہیں آئی تھنک یہ لوگ۔ تو حامد میر صاحب جو ہیں، ان کا یہ چہرہ جو ہے، یہ جو اترا ہوا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جب سے ان کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ کشمیر میں نون لیگ جو ہے اس نے اکثریت حاصل کر لی ہے، تب سے چلو یہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ بلاول کو تکلیف ہوئی ہے، اوبویسلی وہ ان کے کمپیٹیٹر ہیں تو وہ تو پتہ ہے سیاستدانوں کی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن حامد میر کا اترا ہوا یہ چہرہ میں تو بڑی محسوس ہوئی ہوں، کیونکہ حامد میر کی چلی نہیں جتنا پروپیگنڈا کرنا تھا، جو کچھ کرنا تھا۔ لیکن مزیدار بات پتہ کیا ہے کہ اس طرح کے منافقین کی قدر بھی نون لیگ والے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ ان کے پروگرام میں سب سے پہلے گیسٹ بھی نون لیگ سے ہی جائیں گے، اور ان کے اینٹی جتنے بھی لوگ ان کو پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کریں گے یہ لوگ جائیں گے۔ دیکھیے گا ایسے ہی ہوگا، شاید وقت کے ساتھ میرے خیال سے نون لیگ والے سبق نہیں سیکھیں گے تو ساری بات ہے اس کے کانسیکوینسز پھر ان کو ایسے ہی بھگتنے پڑیں گے، جیسے کہ محسن نقوی نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ تو نون لیگ کی ویسے بھی یہ لیگیسی رہی ہے، جس کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں وہ انہی کو جو ہے نا کاٹتا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ پاکستان ہمیشہ سے، پاکستان کے جو رہنے والے ہیں، پاکستان تو نہیں، یہ تو دھرتی ہے ہماری، یہاں پہ رہنے والے ہمیشہ جن کو ہم اپنے سٹارز کا درجہ دیتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی غلیظ حرکت کر ہی جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کی بار کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا ایک باکسر ہے جی، جس کا نام قدرت اللہ بتایا جا رہا ہے، گلاسکو کے اندر جا کے جناب غائب ہو گیا۔ اچھا، یہ چیزیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پی آئی اے کے جہاز میں ایئر ہوسٹسز کرتی ہیں، بہت سارے ہمارے کھلاڑی ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، ہاکی کے پلیئرز ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، اور اب کی بار انہوں نے جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری کر دی ہے۔ گلاسکو میں کامن ویلتھ گیمز کے دوران جو ہے یہ محترم وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے کانسی کا تمغہ خاتون باکسر فاطمہ زہرا نے جیتا، مرد باکسر ناکام رہے، لیکن کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے یہ جو محترم باکسر ہیں جناب، انہوں نے خراب کارکردگی کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ گلاسکو کے اندر ہی غائب ہو گئے، سوچا ہوگا کہ وہیں پہ کوئی رہ لوں گا، وہیں پہ سیٹل ہو جاؤں گا۔ گلاسکو میں ختم ہونے والی یہ جو کامن ویلتھ گیمز ہیں، اس کے بعد یہ وہاں سے جو ہیں باقی تمام کھلاڑیوں کو لے کے باقی تو جناب روانہ ہو گئے، اور قدرت اللہ جو ہیں ان کے ہمراہ جہاز میں یہ پہلے سوار نہیں ہوئے، پاکستانی ٹیم گلاسکو سے پھر وطن واپس آ گئی، اور یہ محترم وہاں کے وہاں ہی رہ گئے۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بھی کوئی قانون بنانا چاہیے کہ جو ہمارے کھلاڑی ملک کی بدنامی کریں اور اس طریقے سے وہاں پہ غائب ہو جائیں اور بھاگ کے وہاں پہ چلے جائیں، ان کا کیا حساب کتاب ہونا چاہیے، اور انٹرپول کے ذریعے بھی آج تک یہ کون سے لوگوں کو یہاں پہ واپس لا سکے ہیں۔ وہ شہباز گل کو دیکھیں، کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ وہ مرزا شہزاد اکبر، کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ کیا باقی لوگ واپس آ گئے ہیں؟ موحد پیرزادہ واپس آ گئے ہیں؟ نہیں آئے۔ تو یہ لوگ ملک سے جاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں اپنے ہی ملک کو، پھر وہاں پہ جو ہے پولیٹیکل اسائلم اپلائی کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ یہ آرام سکون سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے جو نوجوان طلبہ ہیں ان کے درمیان بہت سارے کمپٹیشنز ہوئے، تصویری مقابلے ہوئے، نمائش کا اہتمام ہوا۔ اسکرین کے اوپر آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں، یوتھ فورم فار کشمیر اور انسٹیٹیوٹ آف ہوم اکنامکس اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام ان کے جو مقابلے ہیں وہ منعقد ہوئے۔ مصوروں نے جناب اس کے اندر خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد کشمیر کی زندگیوں پہ پڑنے والے جو اثرات ہیں
ان کو اجاگر کیا، اور یہ بہت زبردست قسم کے کمپٹیشنز، تقریب کے اختتام میں مقابلہ جیتنے والے نوجوان مصور جو ہیں ان کے اندر انعامات بھی تقسیم کیے گئے. اور یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک خاتون نظر آ رہی ہیں، مس وجیہہ قمر. انہوں نے تصویری نمائش کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے کمپٹیشنز جو ہیں، ہیلدی کمپٹیشنز، وہ ہونے چاہیے. اور بھارت جو ہے وہ 5th جنریشن وار کے ذریعے جس طرح سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے نوجوانوں کو کاکروچز کہنے کے بجائے ان کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا کیا جائے. چلیے بات کر لیتے ہیں آڈیو لیک کی. تو ثاقب چدر تو آپ کو پتہ ہی کافی عرصے سے خبروں میں تھے، اور مومنہ اقبال کے ساتھ جس طرح سے ان کا افیئر اور پورے معاملات، اور پھر ان کے خلاف انکوائری کھلنا، پھر اس کے بعد ان کا کلپریٹ ثابت ہونا، پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے فونز کو ضبط کیا گیا، وہ ساری کہانیاں، یہ گندی گندی چیزیں ہم سنتے رہے ہیں. مطلب یقین کریں کہ ہمارے جو سیاستدان یا ہمارے ملک کو جو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہی جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو انتہائی دکھ ہوتا ہے. اور یہ ثاقب چدر جیسے لوگ جو ہیں، یہ تو باقاعدہ طور پہ پنجاب اسمبلی کے اندر جا کے مریم نواز کے کلوز کھڑے ہو کے ویڈیوز بنوا رہے ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہوئے. تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. ماضی میں ہم عمران خان کے بارے میں تو یہی دیکھتے رہے نا کہ ان کی بھی کبھی کسی خاتون کے ساتھ آڈیوز لیک ہوئیں، اور بڑی ہی نامناسب قسم کی آڈیوز لیک ہوئیں، یہاں تک کہ ریحام خان نے کتابیں لکھی اور باقی لوگوں نے یہ سب کچھ کیا. یقین کریں اس غلاظت کو دیکھتے ہوئے نا بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اب پھر سے ایک ایم پی اے ثاقب چدر کے بعد یہ پاک پتن سے ایک ایم پی اے ہیں جی میاں نوید، ان کی ایک کال لیک ہو گئی ایک خاتون کے ساتھ. اور وہ خاتون جو ہے وہ ان سے اوبویسلی جس طرح خواتین ہوتی ہیں لوٹنے والی، کہ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے گھر لے کے دو، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے کار لے کے دو. یہ آڈیو اگر آپ نے نہیں سنی تو سن لیں. ہیلو. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سنبل، کیا تم طریقہ کر رہی ہو یار؟ جانو، ایک گھر مانگا ہے، ایک گاڑی مانگی ہے. وہ بات کی باتیں ہیں، وہ بات کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں نہیں مجھے بلانا تو کلیئر بول دو کہ میرا سب ناپنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میاں صاحب آئے، موسٹ ویلکم. ایک گاڑی ہی تو مانگی ہے یار. یار گاڑی درخت کی ہوئی ہے. کچھ نہیں ہوتا، ایک گاڑی گفٹ کر دیں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ کو اور زیادہ، تمہیں اللہ آپ کو اور زیادہ دے گا. تو بھائی مجھے دیکھ لو تم ہو کس پوزیشن میں پہلے. میری بات سنیں، ہم جیسے غریبوں کی، مظلوموں کی دعائیں لینی چاہیے. آپ کو پتہ ہے سنبل ملک بہت بڑی مزدور ہے. سنبل مجھے بلانا ہے یا نہیں بلانا مجھے بتا دو. بلانا ہے، لیکن جو مانگا ہے وہ چاہیے. وہ بات کی بات ہے، وہ ملے گا. ہر چیز نوید مل گیا نا، ہر چیز مل جائے گی. ہائے اللہ. وہ بات کی بات ہے. تم نے پہلے ڈیمانڈ اتنی کر دی کہ میرے دل سے اونٹتے جا رہی ہو تم. ڈیمانڈ زیادہ کر دی میں نے. بڑا پڑا ان چیزوں سے، ہاں یہ بات تو ہے، بھرا پڑا ہے. یہ تو ہے. لیکن وہ جب سے میں نے ثاقب چدر کی ویڈیو دیکھی ہے نا، اس کی میچ کون ہے؟ سن لیا آپ نے. انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بات کرنی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر نا اللیجڈ ریلیشن شپس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مطلب گھر میں آپ کے بیوی بچے ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو نام دیا ہے، فیم دیا ہے، پھر آپ نے یہ چولیں باہر ضرور ماننی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے خلاف جو فائلز بنتی ہیں، پھر آپ کے تو مطلب سوچے نا کہ لوگ ان لوگوں کو اپنے لیے اپنے لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک بری خبر شیئر کرنے لگی ہوں. جناب یہ مزمل صاحب ہیں، انہوں نے اس کا ٹویٹ بھی کیا ہے. سٹی 42 کے اوپر یہ خبر بھی آئی ہے. اس کے علاوہ تمام نیوز چینلز نے بھی اس کو کور کیا ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ کا بیڑا غرق کرنے کے بعد حکومت نے ہائیبرڈ سولر سسٹم کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آئی پی پیز کو اس کا فائدہ ہو سکے، اور آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے آف گریڈ سولر سسٹم کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹیکس لگ سکتا ہے. اگر تو یہ حقیقت ہے تو یہ انتہائی شرمناک خبر ہے، کیونکہ بھائی سب کی چھت ہے، سورج سب کو ایکولی لائٹ دیتا ہے. اگر ہر کوئی اپنی چھت کے اوپر سولر لگا رہا ہے تو وہ اپنی سہولت کے لیے لگا رہا ہے. ٹیکس لگانا گورنمنٹ کا بنتا ہی نہیں ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ چیز گورنمنٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماریں گے. اور آئی پی پیز کی اگر آپ بات کریں تو شہباز شریف نے تو کہا تھا کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ جتنے بھی ایکسٹرا گریڈز تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا جو بجلی نہیں بناتے تھے. تو پھر آئی پی پیز کا دوبارہ پیٹ بھرنے کے لیے اگر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اس میں ایک بات اور کرنا چاہوں گی. دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے وزیر خزانہ ہوتے نا اسحاق ڈار،
اور ہمارے وزیر داخلہ ہوتے رانا صاحب، رانا ثناءاللہ، اور گورنمنٹ جس طرح سے پہلے چلائی جاتی تھی اس طرح سے چلتی تو شاید چیزیں بہت بہتر ہوتی. مجھے لگتا ہے ہمارے جو وزیر خزانہ اور پیٹرولیم ہے نا، یہ ہر غلط کام کروا کے گورنمنٹ کے اوپر، ظاہری بات ہے بعد میں ملبہ ڈال دیں گے. بعد میں گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی؟ غلط پالیسیز کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ملبہ تو گورنمنٹ پہ ڈالیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، وزیر خزانہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وزیر پیٹرولیم آپ کا اپنا نہیں، صدر کسی اور پارٹی کا بنا ہوا ہے، اوپر سے آپ جو ہے وہ وفاق کے اندر آپ نے پیپلز پارٹی اور ان تمام لوگوں کو نوازا ہوا ہے. انہوں نے سندھ کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پرائم منسٹر تو آپ پورے پاکستان کے ہیں. پھر ایسے میں جو وزیر داخلہ ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کیا کچھ کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں سارا ملبہ گرے گا نون لیگ کے اوپر، اور ایک دوسرا ملبہ گرے گا جی آئی ایم ایف کے اوپر. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو آج سے 1.5 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو ہماری قسط ہوگی وہ آخری قسط ہوگی، تو پھر اس کے بعد کس منہ سے اب ہم آئی ایم ایف سے قسطیں لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا نہیں ہوگا، اور پھر جن لوگوں کا یہ فیصلہ ہے وہ اس چیز کو نہیں بھگتیں گے، نہ وہ اپنے اوپر لیں گے. یہ سارا جو ملبہ ہے نا یہ آ کے ہمارے پرائم منسٹر پہ گرنا ہے. بے شک وہ 4 گھنٹے کی نیند بھی پوری نہیں کرتے اور سارا دن وہ کام کرتے ہیں، ملبہ انہی کے اوپر گرنا ہے. بہرحال جناب، یہ تھا آج کا بلاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.